देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे किताबुल इल्म। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक आयत पहुंचाओ, पहुंचाओ मेरी तरफ से अगरचे एक आयत को। वहद्दिसु अन बनी इसराइला, और बनी इसराइल के किस्से लोगों के सामने बयान करो। वला हरज, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरे ऊपर कसदन झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। तो ये बाब इल्म के बयान में है, अगर इससे पहले बाबुल इत्तिसाम बिल किताबी व सुन्नत गुजर गया तो वो खास उलूम के बारे में था। अब ये आम है तो इसको तामीम बाद तखसीस कहते हैं कि पहले सिर्फ किताब और सुन्नत का बयान हुआ, अब यहाँ पर मजीद इल्म के बारे में बयान होगा। इल्म लुगत के अंदर जानने को कहते हैं, और इस्तिलाह के अंदर इसकी तारीफ क्या है। तो बाज़ उलमा का तो ख्याल है, इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नाम तहकीक व हकीकत ही असीर जिद्दा, कि इल्म की हकीकत तक पहुँचना ये बहुत मुश्किल है। इल्म किसे कहते हैं? वो फरमाते हैं कि इसके तह तक पहुंचना कि इल्म से क्या मुराद है, इल्म क्या चीज़ है, कह रहे ये बहुत मुश्किल है। जबकि इमाम राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म मिन अजलिल बदहियात है, कह रहे वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, इल्म किसे कहते हैं, कह रहे इसकी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बाज़ ने फरमाया कि इसकी तारीफ मुश्किल है, और बाद ने फरमाया कि इसकी तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, बगैर तारीफ के ही ये वाज़ेह हो जाता है, मिन अजलिल बदहियात। बाज़ फलासिफा ने इस इल्म की तारीफ की है उसूल सूरत शेख फिल अक़ल, किसी चीज़ का अकल के अंदर आ जाना, किसी चीज की सूरत का अकल के अंदर आ जाना, तो जो सूरत तुम्हारी अकल में आई है वो उस चीज का इल्म है। जैसे कि मैं एक किताब देख लेता हूँ, या मैंने एक टोपी देखी, फिर मैं घर में गया और घर वालों को मैंने कहा मैंने एक टोपी देखी है, वो मैंने खरीदनी है। तो जब घर वालों को मैं कह रहा था तो उस वक्त टोपी की सूरत मेरे जहन में मौजूद थी। तो वो जो सूरत थी वो उस टोपी का इल्म है। जैद को मैंने देखा, जैद की सूरत मेरे जहन के अंदर नक्श हो गई। तो ये जो जहन की सूरत मेरे जहन के अंदर नक्श है, ये उस जैद के बारे में मेरा इल्म है। ठीक है। जो वो मुझे अपने बारे में बताता है और मेरे जहन के अंदर वो बातें नक्श होती जाती हैं, ये है। बाद ने तारीफ की अल हाजिर इंदल मुदरिक, जो चीज तुम्हारे मुदरिक के अंदर हाजिर है वो इल्म है। जो हाजिर है वो इल्म है, जो हाजिर नहीं वो इल्म नहीं। ठीक है। क्या माना हुआ? माना ये हुआ कि जो चीज तुम सीखते हो तो तुम्हारे मुदरिक के अंदर, मुदरिक किसे कहते हैं? अकल के अंदर पिछले जगह पर एक खाना है जिसको मुद्रिका कहते हैं, जिसको आप स्टोर भी कह सकते हो। जैसे घर के अंदर एक स्टोर होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जमा की जाती हैं, कपड़े भी रखे जाते हैं, मशीन खराब हो जाए वो भी रखा जाता है, बच्चों के खिलौने भी रखे जाते हैं, कोई घर में चीज टूट जाए वो भी रखी जाती है, उसको स्टोर कहते हैं। तो पीछे जहन के अंदर एक खाना है जिसको मुद्रिक कहते हैं, वो स्टोर है। वो मुख्तलिफ चीजें जमा करता रहता है, मुख्तलिफ चीजें जमा करता रहता है, जो आप आंखों से देखो कानों से सुनो उसको जमा करता रहता है। ठीक है, उसको मुद्रिक कहते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर जब आपसे उसके बारे में कोई आपसे पूछे, आप उस मुद्रिका के अंदर तलाश करते हो, अगर उसमें मौजूद होती है तो आप उसके बारे में जवाब दे देते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई इसम किसे कहते हैं, तो आपके उस मुद्रे का उस स्टोर के अंदर इसम की तारीफ पड़ी होगी, आप मुझे फौरन कहोगे इसम उसे कहते हैं जो अपने माने पर दलालत करता है और तीनों जमानों में से कोई जमाना उसके अंदर नहीं पाया जाता, ये इसम है। अब हमने तो ये तारीफ पिछले साल पढ़ी थी, अब ये आपको कैसे पता चला?
تو ابھی پچھلے سال جب ہم نے وہ تعریف پڑھی تھی تو آپ کی ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو پیچھے خانہ ہے جس کو مدرکہ کہتے ہیں، وہاں پر وہ تعریف آپ نے سٹور کی. ہاں، تو وہ جو سٹور کی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ علم. وہ کیا ہے؟ علم. سمجھ گئے؟ اور بعض علماء نے علم کی تعریف کی ہے: العلم نور فی قلب المؤمن مقتبس من مصابیح مشکات النبویت مشکات النبوت من الاقوال المحمدیہ والافعال الاحمدیہ یهتدی به الى اللہ وصفاته واحکامہ. علم مومن کے دل کے اندر ایسا نور ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کے اقوال اور افعال سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف، اس کے احکامات کی طرف بندہ راستہ پکڑتا ہے. وہ علم. ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت النفس ما لها وما عليها، یہ علم. نفس کے بارے میں آپ یہ جاننا کہ بھائی میرے لیے کون سی چیز مفید ہے اور میرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، اس چیز کو جان لینا یہ کیا ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے؟ تو علم کی اس طرح مختلف تعریفات علماء نے کی ہیں. بس جو بھی شریعت کا علم ہو آدمی اس کو حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ اس کو علم کہتے ہیں. اب یہاں پر علم کی فضیلت وغیرہ کے بارے میں بیان ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہو تو وہ پہنچا دو. یہاں پر آیت سے مراد کیا ہے؟ آیت سے مراد یا تو قرآن کی آیت مراد ہے کہ بھائی میں جب تمہیں قرآن کی آیت میرے اوپر نازل ہو میں تمہیں وہ سناؤں، تم آگے اس کو پہنچایا کرو. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جس کے ذریعے سے وہ آیت پہنچائی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی پہنچانے کا ثواب دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ایک مفہوم تو کیا ہے؟ قرآن کی آیت مراد ہے. دوسرا مفہوم آیت سے مراد نشانی اور کلام مفید مراد. پھر کلام مفید کے اندر جو ہے تو وہ سب چیزیں، قرآن بھی داخل ہو جاتا ہے، حدیث بھی داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور دین کی تمام باتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. آیتن، آیتن فرمایا آیتن شیء قلیل کی اور بولا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جو بھی آپ کو دین کی چھوٹی سی بات بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ دوسرے کو پہنچاؤ، حسب صورت جہاں پر بھی ہو آپ اس کو پہنچاتے رہو. ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا کہ وحدثوا اور بیان کرو تم، وحدثوا اور بیان کرو تم بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل کی جو قصے کہانیاں ہیں تم اس کو بیان کر سکتے. ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کی جو قصے کہانیاں ہیں وہ بیان. بظاہر پہلے حدیث گزر گئی، ٹھیک ہے، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک تورات کا ورق لے کر آئے تھے، پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول وہاں پر غصے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائے تو وہ بھی میری دین کی ہی اطاعت کرے گا، وہ بھی تورات نہیں پڑھے گا. اور یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم تورات بنی اسرائیل سے کس سے کہانیاں سنو وہ تم آگے بیان کر سکتے. تو دفع تعارض دونوں کے اندر اس طرح ہے، وہاں پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون کو منع فرمایا تو بظاہر وہ ایک تحریف شدہ نسخہ تھا اور اس کا تعلق احکامات کے ساتھ. تو احکامات تو وہ منسوخ ہو گئے، اب تو احکامات شریعت کے احکامات اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں وغیرہ ان کو بیان کرنا ان کی اجازت ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، جا رہا تھا، اس نے جو ہے تو 99 قتل کیے تھے، پھر اس کے بعد 100 قتل کیے، پھر اس کے بعد جو ہے تو توبہ کرنے کی توفیق تھی. اس طرح قصے بیان کیے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے. ٹھیک ہے؟ مختلف قصے قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں. تو بظاہر تعارض نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ممانعت تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ احکامات کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو اجازت ہے تو وہ ان کے واقعات کے بارے میں اجازت ہے. ٹھیک ہے؟ فرمایا واقعات بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واقعات کا تعلق شریعت کے احکام کے ساتھ نہیں ہوتا، واقعات کا تعلق عبرت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ومن کذب علی متعمدا، جس نے میرے اوپر قصدن جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جس نے میرے اوپر قصدن جھوٹ باندھا تو فلیتبوأ، امر ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن بمانا کس کے؟ خبر کی ہے کہ بنا لے اپنا ٹھکانہ جہنم میں، مطلب یہ کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے آدمی کو اس حدیث کی تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی وہ حدیث ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اگر حدیث صحیح نہ ہو تو پھر اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی حدیث من گھڑت حدیث ہے، موضوعی حدیث ہے، وہ آگے اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ حدیث موضوعی ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. جیسے موضوعات کے اوپر مختلف علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، وہ جائز. تو ضعیف حدیث کو اس نیت کے ساتھ بیان کرنا کہ اس کی من گھڑت حدیث کو اس نیت کے ساتھ بیان کرنا کہ بھائی لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جائز ہے. لیکن اس کو بطور حدیث کے بیان کرنا اور اس کے ساتھ یہ والی بات ذکر نہ کرنا کہ یہ من گھڑت ہے، یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. اسی حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حدیث کی عبارت آدمی پڑھے طالب علم تو وہ اگر غلطی کرتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہوگا. وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہوگا. تو حدیث کی عبارت بولنا پڑے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح عبارت پڑھے، غلط عبارت نہ پڑھے. ٹھیک ہے. وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث أن يرى أنه كذبا فهو أحد الكاذبين یا أحد الكاذبين. ٹھیک ہے. أحد الكاذبين یا أحد الكاذبين. من حدث أني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے حدیث بیان کرے، ایسی حدیث کا اس کا خیال ہو کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی بیان کرتا ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی اس کو آگے لوگوں کو سامنے بیان کرتا ہے. فرمایا کہ وہ یا تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ایک جھوٹ تو وہ بندہ جس نے جھوٹی حدیث گڑھ لی ہے، اور یہ بندہ ایک بھی جھوٹا جو آگے لوگوں کو بیان کرتا ہے. تو احد الکاذبین ہو گیا یا احد الکاذبین ہو گیا. اور اگر کاذبین جمع کا صیغہ کریں تو پھر مانا ہوگا کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. جس طرح اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، ان میں سے ایک جھوٹا بنتا ہے. اچھا جی. عن معاویہ حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانا قاسم واللہ یعطی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرے خیرن خیر کا، یفقهه فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور سوائے اس کے نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا. اللہ تعالیٰ جس کو خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر وہ دین کا علم، قرآن کا علم، احادیث سیکھنے لگتا ہے، قرآن سیکھنے لگتا ہے. تو یہ قرآن کا سیکھنا، حدیث کا سیکھنا، پڑھنا پڑھانا، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی دینا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ مانا ہوا اس میں. یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. کیونکہ دین کی سمجھ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اس کو عطا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علوم عطا کیے ہیں، علوم وہی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، پھر وہ میں علوم لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علوم دیے ہیں تو میں قاسم ہوں، علوم کو تقسیم کرتا ہوں. پھر ان علوم کا جو سمجھ ہے اور فہم ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتے ہیں. واللہ یؤتی کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو ان کے درجات کے اعتبار سے فہم عطا کرتے ہیں. تو جس کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس کو زیادہ فہم عطا کرتے ہیں، کوئی متوسط ہوتا ہے، کوئی ادنی درجے کا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی علوم ہیں، ہم بھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی علوم ہیں ہمارے شیخ استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں عالیہ، انہوں نے بھی پڑھے ہیں. لیکن جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی وہ سمجھ ہمیں نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کو عطا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کو عطا کرنے والے ہیں.
کسی کو زیادہ سمجھ عطا کر دیتے ہیں، کسی کو کم سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اچھا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن ومعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. رواہ مسلم. فرمایا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگ انسان فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کانے ہیں جس طرح سونا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. کان جانتے ہو؟ کان، کان ایک یہ نہیں جو ہماری کھوپڑی کے اندر کان لگا ہوا ہے، یہ کان بڑا نہیں ہے. کان جو جہاں سے وہ پہاڑ میں سے نمک کی کان، لوہے کی، کوئلے کی کان ہوتی ہے نا، وہ مراد ہے. تو فرمایا لوگ کانے ہیں جس طرح سونا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں جو بہتر ہوگا اسلام کے زمانے میں بھی وہی بہتر ہوگا اگر وہ فقاہت اختیار. ٹھیک ہے، تو لوگ کانے ہیں، معادن، معدن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سونا چاندی جواہرات کی کان. تو کہہ رہے لوگ کانے ہیں، کیا مطلب کہ لوگوں سے اخلاق نکلتے ہیں. جس طرح سونے کی کان ہو اس سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے. ہاں، کوئلے کی کان ہو کوئلہ نکلتا ہے، نمک کی کان ہو نمک نکلتا ہے. تو انسان کس کا؟ اخلاق کی کان ہے، اس سے اخلاق نکلتے ہیں. کچھ انسان ہوتے اس سے اچھے اخلاق نکلتے ہیں، کچھ سے برے اخلاق، کسی سے شجاعت نکلتی، کسی سے بہادری، علم، ذکاوت. ہاں، سمجھ آ گئی بات؟ تو انسان بھی کس اعتبار سے جس طرح کانیں ہوتی ہیں، پھر کچھ کانیں ہوتی ہیں اس میں سونا زیادہ نکلتا ہے، پتھر کم نکلتے ہیں. کچھ سے پتھر کم نکل آتے ہیں، پتھر زیادہ نکل آتے ہیں، سونا کم نکل آتا ہے. تو انسان بھی اسی طرح ہے، کچھ کے اندر اچھے اخلاق زیادہ ہوتے ہیں، ہاں، اور کچھ میں اچھے اخلاق کم ہوتے ہیں. کچھ میں اچھی صفات زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں اچھی صفات کم ہوتی ہیں. فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، یعنی کہ اگر کسی کو جاہلیت کے اندر کوئی برتری حاصل ہے نا تو اسلام قبول کرنے سے اس کی برتری ختم نہیں ہوگی، برتری اور بھی بڑھ جائے. جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے اگر اس میں صرف یہ برتری ہے کہ بھائی وہ بہادر ہے، اس کو دوسروں کے اوپر بہادری کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے، تو اگر اسلام قبول کرے گا تو اس اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ گھٹے گا نہیں، اس کا درجہ گھٹے گا نہیں. پھر بھی بہادری کی وجہ سے اس کو برتری حاصل ہوگی. لیکن اگر وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، کیا مطلب؟ اگر دین کا علم حاصل کر لے گا وہ، تو پھر اس بہادری کی وجہ سے اس کو دوسرے لوگوں کے اوپر برتری حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر دین کا علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، بہادری کی وجہ سے اس کو پھر بھی فضیلت حاصل ہوگی، لیکن جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے ان سے ان کا درجہ کم ہو جائے گا. سمجھ گئی بات؟ یہ معنی ہے اذا فقہ، جب وہ فقاہت اختیار کریں. جب وہ فقاہت اختیار کریں گے تو ان کا جو درجہ ہے، ہاں، جس کی وجہ سے ان کو زمانہ جاہلیت میں برتری حاصل تھی، وہ برتری تو ان کی برقرار رہے گی. لیکن جب دین کی فقاہت بھی حاصل کریں گے تو پھر ان سے آگے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے اندر تو بڑا درجہ دین کی فقاہت ہے. ہاں، لیکن اگر یہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ٹھیک ہے، بہادری کی وجہ سے اس کو مرتبہ مل جائے گا ان لوگوں کے اوپر جو بہادر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے پھر اس کا درجہ گھٹ جائے گا جو دین کے اندر علم حاصل کرتے ہیں. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يجزي بها ويعلمها. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں میں،
ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ہلاک کیا، مال عطا کیا ہو، پھر اس کو مسلط کر دیا اس مال کی تقسیم کرنے پر، خرچ کرنے پر حق راستے کے اندر۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، پھر اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، وہ علم دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھو، حسد، حسد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد اس کو کہتے ہیں، اس کے تین درجات، دو درجات، تیسرا درجہ غبطہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ فلاں بندے کے ساتھ جو نعمت ہے نا، اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، یہ گاڑی مجھے ملے نہ ملے، یہ عزت مجھے ملے نہ ملے، لیکن اس کے پاس یہ عزت نہ رہے۔ یہ ہے حسد کا قبیح ترین درجہ۔ دوسرا حسد کا درجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کے پاس گاڑی ہے تو کہ اس سے گاڑی چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ دوسرا، پہلا درجہ تو ہو گیا نا کہ بھائی اس کو کیوں ملا ہے، اس کو نہ ملے یہ چیز، بس خود کے لیے چاہے یا نہ چاہے، لیکن کہے کہ اس کو یہ درجہ نہ ملے، یہ حسد کا قبیح ترین درجہ ہوگا۔ دوسرا درجہ کہ بھائی اس سے ہٹ جائے مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں؟ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ پھر غبطہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حسد بمانا کس کے ہے؟ غبطہ کی ہے۔ اور غبطہ یہ کیا ہے؟ دنیاوی امور کے اندر مباح ہے، دینی امور کے اندر مستحب اور مستحسن ہے۔ دنیاوی امور کے اندر کسی کے پاس گاڑی دیکھ لیا، مجھے بھی اس طرح، کب تک بائک کے اوپر چلتا رہوں گا، کب تک موٹر سائیکل چلاؤں گا، مجھے بھی مل جائے کس طرح، یہ سوچنا مباح ہے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہو۔ دینی امور کے اندر کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحسن ہے۔ یار کتنا اچھا پڑھا رہا ہے یار، کاش مجھے بھی اس طرح پڑھانا نصیب ہو۔ کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے بھی اس طرح نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ پانچوں نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے، کاش مجھے بھی اس طرح نماز پڑھنا نصیب ہو جائے۔ اس نے علم میں داخلہ لے لیا، کون سا سال ہے اس کا؟ تیسرا سال۔ او یار مجھے بھی اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، میں بھی علم حاصل کروں۔ یہ کیا ہے؟ غبطہ مستحب ہے دین امور کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اگر غبطہ کرنا ہو تو ان امور کے اندر کیا کرو۔ کسی کو مال ملا ہو، وہ مال خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی صدقات میں، کبھی خیرات میں، ٹھیک ہے، سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی علاقے کے اندر، غریبوں کو، ہاں بھائی کون ہے کس کے گھر راشن نہیں ہے، اس کی کما، چلو مجھے پہلے ضرور بتانا چاہیے اپن کو، اچھا پھر وہ جو ہے تو ان کے گھر میں راشن پہنچا دے، اس کو دیکھ کے یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مال دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، ہم بھی اس طرح لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ یا علم کے اندر دیکھا، ہاں بھائی کون کس مدرسے میں پڑھا رہا ہے، ہمارے محلے کی مدرسے میں پڑھا ہے، وہاں پر بچوں کو پڑھاتا ہے، قرات پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، یار ہم بھی حفظ کیا ہوتا تو ہم بھی اس طرح پڑھاتے یار۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب مستحب درجہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشياء: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، جو نیک اعمال وہ کر رہا تھا ان اعمال کا اجر اب اس کو نہیں ملتا۔ تہجد پڑھتا تھا، صدقات دیتا تھا، ہاں، سبق پڑھتا تھا، آن لائن کلاسیں شروع کی تھی وہ پڑھتا تھا، بس اب ختم ہو گیا نا، آن لائن کلاسیں ختم ہو گئی، فیس دینا بند ہو گیا تو ثواب بھی بند ہو گیا نا، چلو تو فیس دے دیتے تو ثواب بھی ملتا تھا، کلاسیں ختم ہو گئی تو بس چلو جی پتہ کٹ گیا، ٹھیک ہے، جامع تو صالحات سے نام کٹ گیا، کیوں بھائی بندہ مر گیا ہے، اچھا جی چلو بس۔ اساتذہ بھی کہیں گے وہ بہت نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قبول فرمائے، درجات بلند فرمائے، پتہ کٹ جاتا ہے۔ ہاں تین چیزیں ہیں، الا من ثلاثه اشیاء، اشیاء غیر منصرف ہے، اچھا تو کون کون سی؟ صدقۃ جاریہ،
صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا صدقہ کرنا کہ جو بعد میں بھی کیا ہے لوگ اس سے مستفید ہوں. پانی کا کنواں کھودا گیا کسی جگہ پر، اب لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، بندہ مر گیا. یہ کس نے کھودا بھائی یہ کنواں؟ یار وہ بندہ تھا مر گیا بیچارہ، اس نے یہ کنواں کھودا تھا. اچھا، اور لوگ آتے ہیں وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیاس پیاسے آتے ہیں پانی پیتے، سارا ثواب اس کو ملتا ہے. لوگوں سے پانی گر جاتا ہے، پرندے آتے ہیں پرندے پیتے ہیں، سارا ثواب اس کو ملتا جاتا ہے. مزہ آ گئی بات. اچھا، اور دوسرا علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. علم اس نے سکھایا تھا، ٹھیک ہے، اپنے شاگردوں کو. ہاں بھائی یہ کون ہے؟ ہاں یہ ہمارے محلے کے قاری صاحب تھے، اس کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. وہ قاری صاحب وہ تو فوت ہو گئے، ابھی ان کے شاگرد ہے، ابھی یہ پڑھا رہے ہیں. اب دیکھو شاگرد کے سامنے جو ہے تو 100 200 طلباء کا مجمع لگا ہوا ہے، اور کسی کو قاعدہ پڑھا رہا ہے، کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کو کلمے سکھا رہا ہے، نماز سکھا رہا ہے. استاد لیٹا ہوا ہے، اس کا شاگرد پڑھا رہا ہے، استاد کو مفت ثواب مل رہا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ ہم نے جس مشکات پڑھی تھی، سیفی صاحب وفات پا گئے ہیں، ٹھیک ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھانجے تھے، اور انہوں نے ہمیں مشکات پڑھائی. لیکن کیا مشکات پڑھائی، اوئے ہوئے. تو اب دیکھو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اور استاد جی کو مفت ثواب جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم کی جس سے انتفاع حاصل کیا جائے. انہوں نے ہمیں پڑھایا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ آگے ثواب ان کو پہنچتا جا رہا ہے. ہمارے استاد جی وہ فرماتے تھے ہمیں، مولانا افتخار صاحب، ان سے بھی ہم نے مشکات پڑھی. یہ والا حصہ ہم نے ان سے پڑھا تھا، افتخار صاحب سے، وہ بھی وفات پا گئے. تو میرا خیال ہے اس حدیث کے تحت ہی کہا تھا اپنے لیے 10 مدرسین پیدا کرو، 10 مدرسین. یہ نہیں کہا 10 مجاہد پیدا کرو، کہ 10 مدرسین. اپنے شاگردوں میں ایسے 10 شاگرد پیدا کرو کہ جو پڑھانے والے ہوں. پھر ان سے آگے کہو کہ بھئی آپ بھی اپنے لیے 10 مدرسین پیدا کرو. آپ نے 10 مدرسین پیدا کیے، انہوں نے ہر ایک نے 10 10 مدرسین پیدا کیے، تو آپ کے حصے میں 100 مدرسین آ گئے. اب وہ مدرسین جن کو پڑھائیں گے ان میں سے کوئی مجاہد ہوگا، کوئی امام ہوگا، خطیب ہوگا، سخی بھی ہوگا، مبلغ بھی ہوگا، کاتب بھی ہوگا. سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں آتا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، بچے کو قرآن پڑھانا سکھایا تھا، نماز سکھائی تھی، آداب سکھائے تھے، اخلاق سکھائے تھے. تو یہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس نے جو اپنے بچوں کی نیک تربیت کی، اپنے بچوں کو مدرسے کا راستہ دکھایا، اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ دکھایا. بچوں سے پوچھتا، ہاں بھائی نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی، ابھی پڑھ. عادت ڈالی نماز کی، بری چیزوں سے روکا. اس کے مرنے کے بعد اس کی تربیت کی وجہ سے وہ بچہ جو نیک اخلاق کے اوپر، عادات کے اوپر، نماز کے اوپر آ گیا، اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ یہاں پر جو یہ قید لگائی نا، یدعو لہو، یہ قید احترازی نہیں ہے. اچھا، یہ قید واقعی ہے. یہ کیا ہے؟ قید واقعی ہے. واقعی کا کیا مطلب؟ واقعی کا مطلب یہ کہ وہ نیک بچہ جو باپ کے لیے دعا کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دعا نہ کرے تو باپ کو ثواب نہیں ملے گا. نہیں بھائی، وہ نیک بچہ جو باپ کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کی اعمال کا ثواب بھی اس کے باپ کو ملتا ہے. کیا مطلب؟ کہ نیک بچہ ہوگا تو باپ کے لیے تو دعا ضرور کرے گا. ہاں، یہ آپ کے لیے مطلب یہ کیا ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیلری کے علاوہ جو ملتا ہے گفٹ، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جو کمپنی کی طرف سے ملتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. خیر، تو یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ایک اضافی ہو گیا. ٹھیک. ہاں،
کیا کہتے ہیں؟ ہاں بونس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بونس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے کیا بن گیا؟ ایک بونس بن گیا. اچھا، کہ وہ جو نیک عمل کرے گا نا اس کا ثواب تو ملے گا ملے گا، اور یہ اس کے ساتھ ایک بونس ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ بھی آپ کو ملتا رہے گا، دعا بھی کرے گا. ٹھیک، کتنے منٹ؟ 8 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ پڑھ لیں گے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. جو کسی مومن سے دنیا کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کر دے گا، نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بڑی تکلیف کو دور کر دیں گے. قربتن پہلے قربتن کے اندر جو تنوین ہے، تنوین تنکیر، تعظیم کی، وہ کس کے لیے ہے؟ تقلیل کے لیے ہے، کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرنا، تقلیل کے لیے ہے اس کے اندر. اور یہاں پر جو قربتن ہے، یہاں پر جو تنوین ہے، تو یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنا. تو کیا معنی ہو جائے گا؟ جو دنیا کے اندر مومن سے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی تکلیفات کو دور کریں. چھوٹی سی تکلیف، یار آنکھوں میں پتہ نہیں کوئی چیز چلی گئی ہے، ابھی دیکھا ہوں، او ہو یہ تو کوئی مچھر چلا گیا، چلو کر میں نکالتا ہوں کپڑے سے، ہلکا سا نکال کے، چھوٹی سی تکلیف دور ہو گئی نا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بڑی تکلیفات کو دور کر دیں گے. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو تنگ دست کے اوپر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی تنگ دست ہے، قرضہ لیا ہے اس نے، ابھی تو نہیں، چلو خیر ٹھیک ہے پھر بعد میں دے دیں گے، جب ہو جائے پھر دے دینا. اچھا یہ نہ ہو پھر تم بھی اپنے آپ کو خاموش کر دو، آنکھیں بند نہیں کرنی، تنخواہ مل جائے تو دے دینا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی کر دیتے ہیں، دنیا آخرت کے اندر معاملات آسان کر دیتے ہیں. من ستر مسلمان، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے. اچھا وہ کیا کر رہا تھا؟ کھڑا تھا میں باہر، بس اچھا کسی کو پتا نہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیا، پردہ پوشی کر لی اس کی. ہاں، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر چھپا دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا، اس کا پردہ رکھا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کی عیب دیکھا نا، لیکن آپ بھی تو عیوب سے پاک نہیں ہو، فرشتے تو نہیں ہو نا. ہاں، یا فرشتوں کی بستی میں تو نہیں رہے نا، آپ بھی تو اسی کے گھر میں رہ رہے ہو، اسی کی بستی میں رہ رہے ہو، آپ کے اندر بھی عیوب ہے. آپ نے اس کی عیوب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ کی عیوب کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے جب تک وہ اپنے جب تک وہ کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. ما کان العبد، جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. جب یہ بندہ اپنے بھائی کے کام سنوارنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام خود ہی سنوار دیتے ہیں. سمجھا گیا؟ یار وہ تھوڑا پانی لے کر آنا ہمارے گھر میں، پانی، یار وہ پانی تو میں لے آؤں گا لیکن وہ میں کسی کام سے جھڑ گیا اور گھر میں کوئی ہے نہیں، وہ میرا بیٹا گیا ہوا ہے، میرے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، میں چلو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اب یہ دیکھو، ہاں، اپنے مسلمان بھائی کی کام میں لگ گیا نا، تو اب یہ جس کام کے لیے نکلا تھا نا، اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیں گے. سمجھا گئی بات؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو ایسے راستے پہ چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، کہ جس میں وہ علم تلاش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، علم کے راستے پہ چل نکلا. ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہو بھائی آپ اس 2:30 بجے؟ ٹھیک ہے، نہیں 2:30 بجے تو میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ وہ ہماری مسکات کی کلاس ہوتی ہے، میں نے داخلہ لیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بڑی بات ہے یار. علم کے راستے پہ چل نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. کیا مطلب جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں؟ جنت والے اعمال آسان کر دیتے ہیں. وہ آ جانا، ٹھیک ہے ہمارے گھر میں وہ سالگرہ نہیں، وہ سالگرہ میں تو ہم نہیں آ سکتے، سارے آئیں گے، سارے دوست آئیں گے، کالج والے سب آئیں گے. اچھا تو لگے گا بہت، لیکن نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. غیر مسلم کے طور طریقے نا اس میں نہیں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا نا، دوستوں کی محفل اس نے چھوڑ دی، کس وجہ سے؟ علم کے راستے پہ چل رہا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کر، تلاوت کرنا شروع کر دیا.
سود چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی، یہ سارے کیا ہیں؟ جنت کے اعمال ہیں. سمجھ گئے؟ وما اجتمعت قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں، درس وغیرہ کریں آپس میں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشتہم الرحمہ، تو ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے تو ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے. یہاں پر بیت سے مراد ضروری نہیں کہ مسجد ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر، بلکہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مدرسہ ضروری نہیں ہے کہ آف لائن ہو، وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ تو ابھی آپ لوگ زوم میں جمع ہو نا، یہ زوم بھی کیا ہے؟ بیت من بیوت اللہ. سمجھ گئے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشتہم الرحمہ، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان کو رحمت. وحفت ملائکہ، اور ملائکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، فی من عنده، جو اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے. ہاں بھائی وہ آپ کو پتہ ہے، وہ میرے بندے، ٹھیک ہے، انیل ابو الفوزی نعمان، وہ بیٹھے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کی محفل. اگر کسی، ٹھیک ہے، ہمیں اگر پتہ چلے نا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے میرا نام، اچھا میرا نام لیا شیخ صاحب نے، کیا کہا رہا، کیا 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 کہہ رہے تھے میرے بارے میں، جب کیا ذکر چل رہا تھا؟ اچھا پھر میرے بارے میں استاد جی نے کیا کہا؟ یہ خوشی ہوتی ہے نا، استاد جی نے میرا وہ نام لیا تھا، تو لوگوں کو نہیں پتا استاد جی نے میرا نام لیا تھا، استاد جی نے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا نام اللہ لے رہے ہیں، کہاں پہ؟ آسمانوں میں. ہاں بھائی وہ انیل ابو الفوزی نعمان ہے نا، وہ میرے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ مانا ہوگا اس کا. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس نے عمل میں تاخیر کی تو آخرت میں اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. من بطأ به عمله، جس کا عمل سست ہو گیا، یا جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں پہنچا سکے گا. سمجھ گئے؟ اعلیٰ نسب والا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. میں ہمارے باپ دادا عالم تھے، ہمارے باپ دادا شیخ الحدیث، اور بھائی وہ تو تھے، تو کیا ہے؟ ہاں تم بھی تو کچھ بتاؤ، تم کیا ہو؟ بس وہ تھے نا. ہاں تو بس پھر وہ تھے، تو پھر ان کا ہونا تمہیں آگے نہیں لے جائے گا، اس کا نسب پھر کیا ہے، ان کو آگے نہیں لے جا سکے گا. ٹھیک ہے چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، 1 منٹ رہ گیا، حدیث بھی لمبی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.